अस्सलाम वालेकुम। मैं फरियाद अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? मेरे मेहमान बहुत दूर से आए हैं, उस इलाके से जिसे मुझे बेहद इश्क है। बचपन में पहली बार जब गई तो वहाँ उस वक्त सड़कें नहीं थीं, ना होने के बराबर थीं। एक बहुत बड़ी सड़क तामीर हो रही थी, लेकिन अभी भी वहाँ पहाड़ कट रहे थे, लोग ज़ख्मी हो रहे थे और मेहनत कश जो हैं वो सुबह से शाम तक उस सड़क को बनाने में लगे हुए थे। उस इलाके की जो वादियों की वसअत है, उसके पहाड़ों की जो बुलंदी है, उसके दरिया की जो गहराई है, इन सारी चीज़ों की अक्कासी मेरे मेहमान अपनी किताबों में करते हैं। लेकिन उस इलाके के जो लोग हैं की सेहत का, उनकी बेहतरी के लिए ये काम करते रहे हैं। अपनी इंस्पिरेशन इन्होंने कहाँ से ली? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ये कॉलम निगार भी हैं। इन्होंने बचपन में ही रेडियो पर भी काम शुरू किया था। किताब तो तकरीबन 7 लिख चुके हैं और साथ साथ फलाह व बहबूद का काम करते हैं, लिटरेरी काम करते हैं, सिंडिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के मेंबर हैं। मैं आपका तारुफ़ करना चाहती हूँ डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंजुम से। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब। आपका आना मेरे लिए एक ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपके तारुफ़ में कहा, आपका ताल्लुक़ बल्तिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और वो ऐसा इलाका है जो अभी कुछ सालों में आम इमेजिनेशन में, आम लोगों की सोच में वो नज़र आना शुरू हुआ है। इससे पहले ये रिमोट एरिया समझा जाता था, बल्कि बहुत से लोग कंफ्यूज करते थे जब हम कहते थे कि बल्तिस्तान, तो कोई कहता था बलूचिस्तान, या जब हम कहते थे कि हम तो जा रहे हैं हुंज़ा की तरफ तो कहते थे वहाँ ख़तरा नहीं है। ये सारे तासुरात जो हैं ये अब जाकर बदलना शुरू हुए हैं। आप वहाँ के मुकामी हैं, आपकी पैदाइश स्कर्दू की है, आपकी इब्तदाई तालीम भी स्कर्दू से ही है। फिर आप लाड़काना कैसे पहुँच गए? एक तरफ से लेकर हमारे मुल्क के दूसरी तरफ तक आपने ये सफ़र क्यों तय किया? बहुत शुक्रिया। असल में जब स्कर्दू में मैंने FSC तक तालीम स्कर्दू से हासिल की, हालांकि बहुत कम लोग वहीं पे बैठ के पढ़ते हैं, लोग कराची चले जाते हैं, लेकिन हमारे दौर में कॉलेज की पढ़ाई कुछ बेहतर थी, तो मैंने FSC स्कर्दू से की। और उस वक्त हमारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले महदूद नशिस्तों पे होते थे, तो ज़ाहिर है मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में जाता, तो मेरिट पे थोड़ा नीचे नंबर था। स्कर्दू में बैठ के FSC करना और इस्लामाबाद के किसी कॉलेज से करना में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। चनांची मेरा कोटे पे दाखिला हुआ चाणका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में। और कैसे लगा? बिल्कुल दुनिया की एक तरफ से लेकर पहाड़ी सिलसिले को छोड़कर आप तकरीबन एक सहरा में गए, और लेकिन दरिया तो वही था, सिंध दरिया, जिसके साथ साथ आप चले। लाड़काना में कैसा समा है सिंध दरिया का? उस वक्त लाड़काना में हम तो लाड़काना में सकराइस कैनाल ही देखते थे, दरिया तो दूर था। मोहनजोदड़ो में फिर जाके हमें दरिया नज़र आया, और मोहनजोदड़ो की तबाहियाँ भी, उसका भी पता चला कि ये ज़ाहिर है किसी ज़माने में दरिया सिंध की ही एक शाख उधर से गुज़रती थी। बहुत से जो हाइपोथेसिस है, लोग थ्योरीज़ पेश करते हैं मोहनजोदड़ो की तबाही के, तो कहते हैं एक जो है ना आसमानी आफात के अलावा एक वजह जो है ना वो दरिया का फ्लड है। लेकिन जब हम सखर में आके दरिया सिंध को देखते थे तो हम मस्मराइज़ हो जाते थे, और इतना पीसफुल बहता था, हम हैरान होते थे। जो शोरीदा सरी हमारे दरिया में थी, हमने ऐसा दरिया तो नहीं भेजा था इधर जो इतना सुस्त रू चल रहा है, मोहब्बत से चल रहा है, सुकून है, लहरें नहीं हैं, कश्ती रानी हो रही है, डॉल्फिन कभी कहीं उभरती है, कभी गायब हो जाती है, और बीच में बड़े खूबसूरत जजीरे हैं। तो वो हमें फ़र्क लगता था कि ये दरिया सिंध जो स्कर्दू और खरमंग की हमारी पहाड़ियों से गुज़रता है, और पहाड़ों के साथ इसका की एक जंग चलती है, ख़त्म न होने वाली, अपना रास्ता बनाने के लिए। बिल्कुल।
تو وہ پھر یہاں آ کے کیسا جو ہے نا جس طرح سدھایا جاتا ہے کسی چیز کو، تو یہ شعر جو ہے نا اس کو شعر دریا کہتے ہیں، تو اس کو اتنا سدھایا گیا ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کے تابع فرمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، صرف سندھ دریا کے نہیں لیکن لاڑکانہ کے جو 3 سال آپ کے گزرے، یہ آپ کی کتاب ہے؟ جی آنے والی کتاب ہے اب اچھا، اس پر ابھی آپ کام جی کر جی رہے جی ہیں۔ کام کر رہا ہوں۔ سندھ دریا پر آپ نے یہ کتاب میرے سامنے ہے، دریائے سندھ کی آپ بیتی، یہ پہلا حصہ ہے۔ جی دریائے سندھ کے ساتھ آپ کا عشق جو ہے یہ میڈیکل آپ کی تعلیم کے دوران شروع ہوا، اس سے پہلے تھا یا بعد میں؟ نہیں، میں بچپن سے ہم دریا کو تو ہر کوئی دیکھ کے فیسینیٹ ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے دادا کے ساتھ میں دریا کنارے کھڑا تھا اسکردو میں، تو میں نے کہا دادا جی اس دریا سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ ہماری سطح سے کئی 1000 فٹ نیچے بہتا ہے، کہیں سیلاب آتے ہیں، اس سے فائدہ تو کوئی نظر نہیں آتا، نہ معلوم اللہ نے یہ دریا ہمارے سینے پہ کیوں تخلیق کیا ہے۔ تو دادا نے مجھے کہا نہیں بیٹا، ہمیں سب سے زیادہ اس کا فائدہ ملتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جو پنجاب سے گندم آتی ہے، سندھ سے شوگر آتی ہے گنے کی، اور سبزیاں آتی ہیں، پھل آتے ہیں، یہ سب اس دریا کا ہمیں شیئر ملتا ہے، یہ ہم سے بہہ کے جاتا ہے، ہماری محبتیں لے کر جاتا ہے، اور پھر اجناس کی شکل میں ہمیں اس کی جو ہے نا وہ ملتی ہے، گرانٹ ملتی ہے، تو یہ ہمیں اس دریا سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن دریا جس وادی سے گزرتا ہے، اسکردو کی بہت وسیع وادی ہے، وہاں دریا کے ذریعے آبپاشی نہیں کی جاتی؟ آپ کے اپنے بھی تو کھیت ہیں۔ جی ایسا ہے کہ اسکردو شہر میں تو دریا کے ذریعے آبپاشی پاسبل نہیں ہے، لیکن جہاں آپ نے پھیلاؤ دیکھا ہے تقریباً کئی کلومیٹر پھیلتا ہے، کواردو ولیج ہے دریا اسکردو کے پار، اور حسن اتفاق سے میں وہاں پہلا میڈیکل آفیسر میں وہاں رہا ہوں۔ وہ واحد گاؤں ہے جہاں کے لوگ، چونکہ اس کی سطح جو ہے نا وہاں 2 خوبصورت باتیں ہیں، ایک تو وہ ریفٹ کے ذریعے سفر کرتے تھے، ریفٹ بھی اصلی، یہ نہیں ٹائر ٹیوب، بلکہ وہ شیپ سکن سے فلوٹ کر کے وہ 50 کے قریب سکنز کو بھرتے تھے اور اس پہ لکڑیاں بچھا کے، جی جی، اور ایک تو وہ، دوسرا انہوں نے نہر نکالی ہے، اپنی مدد آپ کہتے ہیں، تو وہ گاؤں کسی حد تک اس سے فیضیاب ہوتا ہے دریا کے پانی سے ڈائریکٹلی۔ البتہ ذرائع آمد و رفت کے لیے، مواصلات کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے تو دریائے سندھ صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے، کسی شکل میں، کبھی بید کی بنی ہوئی رسیوں کے پل کے لیے، جس کا بڑا خاص نام ہے چکزم، لوکل جو ہے نا بلتی زبان میں، اور شنا میں اس کو کھئی کہتے ہیں، وہ بہت ڈینجرس ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد ریفٹس ہیں، پھر اسکردو میں کشتی پہ چلتی رہی، اور سرکاری کشتی بان رہے، ایک بڑی مشہور کشتی رہی ہے سکندر کی کشتی، تو اس میں 150 لوگ کو پیما سوار ہوتے تھے اور اسکردو سے کراس کر کے شگر کی طرف نکلتے تھے۔ تو دریا سے اس طرح کے فائدے تو اب بھی فزیکلی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اریگیشن کے لیے البتہ جب تک کہیں ڈیم نہ باندھیں، اب جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹلی ایک انڈائریکٹ دریا کا فائدہ ہے، ہم کلٹیویشن نہیں کرتے لیکن بجلی پیدا کرتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ جی اسکردو میں جو ستپارہ یا اسکردو سے تھوڑا باہر ستپارہ کی جو جھیل ہے، وہاں بجلی بھی پیدا کی جا رہی ہے، جی وہاں آپ سمجھتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے پلمنالوجسٹ خاص طور سے، بجلی کے آنے سے کیا لوگوں کی زندگی، روزمرہ زندگی، ان کی صحت پر اثر بہتر یعنی کہ متاثر کس طرح سے ہوئے ہیں؟ توقع تو تھی کہ اس کے ڈیم کے بننے سے بہت بہتری ہوگی، بجلی آئے گی، لیکن بجلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو ڈیم کا ایک پورشن تھا، انہوں نے دیوسائی کے دریا کو ڈائیورٹ کرنا تھا، 40-50% پانی ادھر سے لینا تھا، باقی اور چھوٹے ریسورسز تھے، تو وہ نہیں ہوا، نتیجتاً ڈیم بن گیا ہے، اور اب اسکردو میں اس وقت بجلی انتہائی ناکافی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ اس چیز کا تو بہت دکھ ہوگا کہ وسائل تو آپ ہی کے ہیں لیکن بجلی آپ تک نہیں پہنچتی، یعنی پانی تو آپ ہی کے علاقے میں نہیں، پانی کم ہے، وہ مطلب چونکہ جتنا بہہ کے آتا ہے برفانی پانی، اس سے وہ جھیل بھرتی نہیں ہے، ڈیم تو بڑا اچھا بنا ہے، تو جب تک وہ شتنگ جو ریور ہے نا اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے تو یہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ جس دریا کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ دیوسائی سے گزرتا ہے؟ یہ ایکچولی دیوسائی کے اپنے دریا ہیں،
یہ ہمارے دریا ہیں. پہلا جو دریا جب آپ دیوسائی جاتے ہیں انکاؤنٹر کرتے ہیں وہ شتنگ ہے جو سکردو ٹاپ کے قریب ہے، جس کو ڈائیورٹ کرنا آسان ہے. وہ آگے جا کے کئی چھوٹے موٹے دریاؤں سے ملتا ہے اور ایک بڑا دریا بنتا ہے جس کو بڑا پانی کہتے ہیں عرف عام میں، جہاں کیمپنگ سائٹس ہیں. پھر ایک اور دریا آتا ہے پہاڑوں سے بہہ کے، وہ کالا پانی کہلاتا ہے. یہ دونوں دریا ملتے ہیں اور ایک آگے پہاڑی ہمارے بارڈر ایریا کے گاؤں میں جاتے ہیں جس کو شنگو شگر کہتے ہیں. یہ وہاں دریائے شنگو کہلاتا ہے. جبکہ دوسری طرف پہاڑ کے دوسری طرف برزل ٹاپ سے جو برفیں پگھلتی ہیں وہ دریائے گلتری بنتا ہے. چنانچہ یہ دونوں دریا پیرلل لیکن کے بیچ میں پہاڑی سلسلہ حائل ہوتا ہے اور یہ جا کے گلتری ہی کے ایک مقام پہ چھندو بلتی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دو دریا ملتے ہیں. کنفلنس جی تو وہ یہ دو دریاؤں کا جو کنفلنس ہوتا ہے اس کے کچھ تھوڑے فاصلے کے بعد یہ پانی بارڈر کراس کرتا ہے اور ادھر جا کے پھر سکردو وہاں کے جو نیٹیوز ہیں انہی کے قوم کے افراد ہیں جو دوسری طرف کرکت میں ہیں، کاکسر ہے، دراس ہے، جی. ان کے جو دریا ملتے ہیں تو تبت تک جاتا ہے. نہیں یہ دریا اسی دیوسائی کے دریا میں ملتے ہیں اور کارگل جو ہاں بلتی آبادی ہے نہیں میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب جو بلتستان کے جو لوگ ہیں بلتی قوم جو ہے ان کا سلسلہ یا تعلق جو ہے وہ تبت سے جا کے جڑتا ہے نا. جی تاریخی طور پر یہ بیسیکلی تبتی ہیں، اسی لیے آپ کو کارگل میں دوسرے شہروں میں جو اس میں بلتی آبادی ملے گی. کارگل تو پورا بلتی آبادی رکھتا ہے، اس میں پھر شناس سپیکرز بھی ہیں. چنانچہ یہ دیوسائی کے دریا کارگل کے دریا کو، سورو کے دریا کو اپنے ہمراہ لے کر واپس پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، گھوم کر واپس آتا ہے. اور یہ سکردو میں جو اولڈنگ ہے ایک گاؤں، اس کے پاس یہ دریائے سندھ میں جو کہ لداخ سے آ رہا ہوتا ہے اس سے ملتے ہیں. جی ہمارے دریا ادھر رکنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو خوبصورت بات کی آپ نے. تو چکر لگا کر جی واپس آتے ہیں، چند کلومیٹر کا چکر لگا کر شیر دریا میں وہ شامل ہو جاتے ہیں. آپ کی ایک اور کتاب وہ بھی یہاں ہے موجود دیوسائی کے حوالے سے. جی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ بھی ایک بڑی مسٹیریس سی جگہ ہے. بہت سی چیزیں اس کے بارے میں، مطلب یہاں کے جو جانور ہیں، خاص طور سے جو ریچھ ہے جس کو ہم بھالو بھی کہتے ہیں، جو ایک زمانے میں انڈینجرڈ قرار دیا گیا تھا. اب تو وہ لسٹ پر میرے خیال میں لسٹ سے شاید ریموو ہو گیا ہے، انڈینجرڈ لسٹ سے. لیکن پھر بھی اب جو زور پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ کا ایک شوق تو ٹورزم بھی ہے اور ماحولیات تو ہے ہی ہے، تو جو زور اس پر دباؤ جو ہے ٹورزم کا، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، یا یعنی اس جگہ کو اپنی جو قدرتی حالت اس کی ہے اس کو اسی حالت میں کس طرح سے رکھا جائے؟ اصل میں جب تک پکی روڈ، کسی حد تک پکی تو نہیں ہے، چوڑی روڈ نہیں تھی تو دیوسائی میں انٹری مشکل تھی اور زیادہ ہی پاور کی چند گاڑیاں دیوسائی میں داخل ہوتی تھی. اب تو عالم یہ ہے کہ چھوٹی کاریں بھی اور موٹر سائیکل بھی اور سائیکل بھی لوگ لے کر دیوسائی آ جاتے ہیں. جو کمی رہ جاتی وہ پیدل آتے ہیں، ٹریکنگ گروپس. اب دیوسائی میں پولوشن ہونے لگا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم شوقیہ کبھی فشنگ کرتے ہیں، وہاں فشنگ زون ہے پراپر. وہاں کچھ ایریا جیسے مورمٹ ایریا ہے، فشنگ ایریا ہے یا جھیل ہے، وہاں پلاسٹک پایا جاتا ہے. ہمیں بے شمار دفعہ وہ فشنگ راڈ میں اندر سے پلاسٹک آ رہا ہے. اچھا کناروں پہ پلاسٹک ہے، کیمپنگ سے. چنانچہ یہ پولوشن بڑھ رہا ہے. اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ چند برس میں یہ بہت ہی پولوٹیڈ ایریا نہ بن جائے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں کے لیے آرگنائزیشن بھی قائم ہیں اور گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں کہ وہ دیوار کے علاوہ فینسنگ کریں اور سلیکٹڈ پارکنگ کے علاوہ گاڑیوں میں لوگوں کی اور کھانے پینے کی چیزیں لے کے انٹری بند کر دیں. اس کو پارک ہی رکھیں. مطلب ڈاکٹر صاحب میری جب بات ہو رہی تھی سابق چیف سیکرٹری رہے ہیں گلگت بلتستان میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو باقاعدہ ایک فی لگاتے ہیں، ایک ٹیکس لگاتے ہیں جو بیسکلی پولوشن کو اوائڈ کرنے کے لیے جو آلودگی ہے جو ہم لوگ خود پیدا کرتے ہیں، اس پر کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمل دیکھیں 100 یا 200 روپے کا ٹیکس لگانے سے تو ابھی ٹورسٹ رکتا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں 200 کا ٹیکس لگا کے گلگت دیوسائی کو پولوشن سے بچائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ لوگوں کی ذمہ داری جو ہے ماحول کو صاف رکھنے کا، وہ تو ہم تو ہر جگہ کوئی چپس کا پیکٹ پھینک رہا ہے، کوئی جوس کا ڈبہ پھینک رہا ہے، مطلب آپ تو جانتے ہی ہیں پورے ملک میں ایسے حالات ہیں.
एज अ डॉक्टर और ख़ास तौर से जो सीने के अमराज हैं उसका बहुत सा ताल्लुक़ आलूदगी से भी है। माहौल में जितने हमारे टॉक्सिन्स हैं, गर्दा है, धुआं है, इन सारी चीज़ों का असर फेफड़ों पर सख्त होता है। इसके बारे में हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आकर हम डॉक्टर साहब से उनके मेडिकल प्रोफेशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। एक दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन अंजुम से। और अब जो सेगमेंट है इसमें मैं बात करना चाहूँगी आपकी मेडिकल प्रोफेशन से मुतल्लिक़ा मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, 2020 में जब कोरोना की वबा से हमारी पूरी दुनिया गुजरी है, उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार था बतौर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, और आपने शायद इसके बारे में लिखा भी है। किताब है, किताबचा है, आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकेंगे? जी, मुझे इस पे ज़रा खुशी और फ़ख्र के साथ मैं बताना पसंद करूँगा कि दिसंबर 2019 में मुझे जब डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल स्पेशलिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट था, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर स्कर्दू लगाया गया। तो उस वक्त मुझे ख़ुद भी कुछ हैरत हुई। उस वक्त चाइना में ये वायरस अभी इमर्ज कर चुका था दिसंबर में, इसीलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। जी। आप यकीन करें कि जब पूरे पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, स्कर्दू में मैंने अपने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, मेरे साथ डॉक्टर करामत थे, हमने मिल के लाइन लिस्टिंग शुरू कर दी। क्योंकि ये वायरस चाइना में आया था तो हम क्यों ना मॉनिटर करें कि चाइना से जो स्कर्दू में लोग आ रहे हैं, उसमें विजिटर्स भी थे, स्टूडेंट्स हमारे बहुत हैं उधर। दिसंबर और जनवरी में हमने लाइन लिस्टिंग शुरू की, जबकि पूरे पाकिस्तान में कोविड के बारे में सोचने का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। और उस वक्त कुछ ऑफिसर्स हमारे चाइना जाके आए थे, कोई स्टूडेंट, और हमने एक एक हफ्ते तक उनको ऑब्ज़र्व किया, और वो रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। और उसके बाद जब महकमे और हुकूमतों ने एक्शन लिया तो इट वाज़ फरवरी, लेकिन हमारे पास उस वक्त कोई 40-50 लोगों की लिस्ट बन चुकी थी जो चाइना से आ रहे थे कोविड पे। उस वक्त तो ज़ियारात पे जो जाते उनका सोचा ही नहीं था लोग। हम तो चूँकि वायरस चाइना में है तो इस बारे में सोच रहे थे। तो स्कर्दू का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोग ज़ियारात मुक़द्दस मकामात और उम्रा के लिए जाते हैं। एक तो अपनी सर्दियों से बचते हैं और वहाँ भी शायद मौसम साजगार होता है, ये सफ़र कर सकते हैं। तो हज़ारों लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोग ज़ियारतों पर निकल चुके थे दिसंबर, जनवरी में, जो हमें बाद में कोरोना ज़दा ज़ायरीन की शक्ल में हमारे पास वापस आए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के तौर पर ज़हनी तौर पे तैयार था किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। और उस वक्त हमारे महकमों ने एक्शन लिया जब पहली दफ़ा कराची में पहला मरीज़ कोरोना का कराची और इस्लामाबाद में आया, और वो इस्लामाबाद वाला इत्तफाकन स्कर्दू से ही उसका ताल्लुक़ था। और फिर इसमें शिद्दत पैदा हो गई जब गिलगित में और स्कर्दू में पहली दफ़ा एक कोविड के मरीज़ आए। ये सब ज़ाहिरीन थे। उस वक्त डॉक्टर साहब कोविड की टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी? नहीं, उस वक्त मार्च में पंजाब में तो कम से कम मार्च में 2020 में वैक्सीनेशंस का सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं, हमारे पास टेस्टिंग दूसरे सूबों की तरह जल्दी हुई है, लेकिन यह है कि फरवरी में ये आना शुरू हो गए। हमने लाइन लिस्टिंग की, और चूँकि टेस्ट नहीं हो रहे थे तो हम हिफाजती इकदाम करते थे और इसके सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद को भिजवाते थे। और उसके लिए मैंने अपने स्टाफ में एक स्टाफ अफसर को इस्लामाबाद में रखा हुआ था जो जहाज़ से सैंपल कलेक्ट करता था। और जहाज़ में हम सैंपल, चूँकि लोग डरते हैं तो वो सील्ड होते थे और किसी को नहीं पता चलता था ये सील्ड जो है कंटेनर्स में क्या है। तो ये NIH जाके टेस्ट होते थे, हमें रिपोर्ट्स मिलती थी। फिर ये कि गवर्नमेंट ने CMH स्कर्दू में लेबॉर्ट्री खोली
PCR لیب کھولی پہلی تو ہمیں بڑی آسانی ہو گئی. پھر ٹیسٹوں کا بیک لاگ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے باوجود بھی ہمیں NIH ٹیسٹ بھیجنے پڑتے تھے. اس وقت میرے لیے رات اور دن کا تصور ختم ہو چکا تھا اور یقین مانیں ایسا بھی دور آیا کہ جب ہمارے پاس 38 ہوٹل گورنمنٹ نے پہلے تو گورنمنٹ عمارتیں پھر ہوٹل ہائر کیے ایز اے کوارنٹین سینٹر اور آئسولیشن کچھ ہاسپٹلس. تو ایسا بھی ہوا کہ 40 سے زیادہ کوارنٹین سینٹر ہوٹل بن گئے اور ہم نے شہر کے سارے ہوٹل ہائر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کیے. ان کے ساتھ بڑی ہماری کلوز کولیبریشن تھی. اور ایک بے نظیر ہاسپٹل ہے دوسری جگہ بعد میں عبداللہ ہاسپٹل, تو یہ آئسولیشن سینٹرز بنے. تو اس وقت تعداد کیا تھی پیشنٹس کی؟ پیشنٹس کی تعداد یعنی اس وبا کا جو پیک تھا, جو کلائمیکس پیک میں ہمارے 700-800 کے قریب پیشنٹ ہو گئے تھے. چین سے آ رہا ہے, دبئی سے آ رہا ہے, زیارات سے آ رہا ہے, سب کو ہم ڈیٹین کرتے تھے ہوٹلز میں. وہ تعداد ہزاروں میں تھی. اور پروٹوکول ٹریٹمنٹ کا جی پروٹوکول یہ تھا کہ پازیٹیو کیسز کے لیے الگ جگہ تھی, اس میں بیریئر نرسنگ ہم کرتے تھے. ہمارا جو سٹاف ہوتا تھا وہ فل کٹس میں, لیکن انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا ہے. وہ کئی دن گھر نہیں جاتے تھے اس ڈر سے کہ گھر والے انفیکٹ ہوں گے. وہ ان کو یہ جو PPE ہوتا ہے جی شروع میں ہمارے پاس نہیں تھی. آپ یقین کریں میرے پاس ماسک بھی نہیں تھے. اور میں مشکور ہوں ہماری فیملی پلاننگ کی لیڈی ہیلتھ ورکر بہنوں کا, جو ہیلتھ ورکرز ہیلتھ وزٹر پورے پاکستان میں ہیلتھ ورکرز ہیں. انہوں نے مجھے 5000 کپڑے کے ماسک بنا کے دیے والنٹیئرلی, جن سے ہم نے کام چلایا. پھر مجھے سب سے پہلے ڈونیشن دینے والے سید مہدی شاہ صاحب, اس وقت سابق وزیر اعلیٰ تھے, آج کل گورنر ہیں, ان کا بڑا مشہور ہوں. 2 دفعہ انہوں نے ڈونیشنز بھجوائی. انہوں نے پھر میری ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سلیم مانڈی والا صاحب سے رابطہ کیا, اس نے ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس ارینج کی. چنانچہ اس طرح ہمارا کام چلتا رہا. جہاں تک ایک جنرل, کیونکہ آپ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں, ایک جنرل پروفائل جو ہے عام لوگوں کی, میں خاص طور سے جو آپ کے رورل, جو آپ کی دیہی آبادیاں ہیں, آپ کیا سمجھیں گے کہ لوگ صحت مند ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صحت مند ہیں, کیونکہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ریسورسز بھی کم ہیں, حفظان صحت کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے, وسائل بھی کم ہیں, علاج بھی. لیکن یہ ہیلتھ ورکرز کے آنے سے کافی حد تک فائدہ ضرور ہوا ہے خواتین کو, اسپیشلی جینٹس کو تو میں نہیں کہوں گا. خواتین کو فائدہ ہوا ہے کہ وہ اپنی ایسی بیماری اور تکالیف جو میل ورکرز کو, ہیلتھ ورکرز کو نہیں بتا سکتے تھے, یہ آرام سے ان کے ساتھ فرینڈلی ڈسکس کرتی ہیں. اور یہ گھر میں جا کے معائنہ کرتی ہیں تو مردوں کو بھی اعتراض نہیں ہوتا, اور وہ پھر اپنے مسائل جو ہے نا ادھر یہ لوکل سطح پہ حل کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریولوشنری پروگرام ہے, فائدہ بہت ظاہر ہے. ان کی ماؤں کے جو بچے ہیں جی ان کو بھی تو فائدہ جی فائدہ ہوا ہے. ظاہر ہے وہ صرف ماں کا نہیں, بچے اور ماں دونوں کی صحت پہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں ہیلتھ عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے, جو سروسز ہیں, اس کو کس طرح سے سرکاری سطح پر مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے گلگت بلتستان میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سٹرکچر اب کافی حد تک بہتر اور مضبوط ہوا ہے. یہ ہیلتھ ورکرز کا ایک آرگنائز سسٹم ہے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کدو کو رپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو فیملی پلاننگ کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے, الگ ڈائریکٹر ہیں, وہ ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. پھر ان کی اپنی سپروائزرز ہوتی ہیں, وہ سپروائزرز ان کی مانیٹرنگ کرتی ہیں. ان کو انہوں نے ویکلی اپنی رپورٹ سپروائزر کو دینی ہوتی ہے, اور سپروائزر یہ ایڈمنسٹریٹیولی جو DHO ہیں ان کے پاس دیتی ہیں اور اپنے ڈائریکٹر کو الگ بھجواتی ہیں. چنانچہ یہ سسٹم آرگنائزڈ ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کا کمیونیکیشن کا ایکسس نہیں ہے. مثلا ایک ہیلتھ ورکر اگر گلتری میں بیٹھی ہے یا رندو کے کسی نالے میں, تو اس کو کمیونیکیشن ایکسس نہیں ہے. ان کی رپورٹیں, جیسے پولیو کی رپورٹیں ہیں, پولیو ورکرز کو بھی وہ ہمیں رپورٹیں, پولیو پتہ ہے نیشنل یہ ڈیزیز ہے کہ نیشنل اس میں فوکس ہے اسٹریٹجیکلی, تو وہ رپورٹیں اسی دن شام کو نہیں پہنچتی کیونکہ کمیونیکیشن کا مسئلہ. اگر کتنی اچھی بھی سڑک ہو, لیکن آپ پہاڑ سے نیچے اتر کے سڑک سے آپ بھیجیں گے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی, تو یہ سہولتیں بہتر ہونے میں ٹائم لگے گا. ڈاکٹر صاحب, میں کچھ عرصہ پہلے WHO کے ایک ڈاکٹر ہیں, ان کے ساتھ گئی تھی بلتستان کے بالکل آخری حد تک, آخری گاؤں آپ سمجھ لیں, جہاں تک ہمیں اجازت تھی جانے کی. اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, مشکل راستہ ہے,
وہاں زیادہ تر جو میں نے دیکھا، اور میرا تو ایک انٹرینڈ ایک نظر ہے، خوراک کی کمی بچوں میں، میل نرشمنٹ، اور خواتین میں انیمیا، خون کی کمی بہت زیادہ تھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ وسائل تو ایک دم نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ یا تو صنعت نہ لگے، یا جو فصلیں اگتی ہیں ان کا دام بہتر نہ لگے، وسائل اتنی جلدی بہتر نہیں ہو سکتے۔ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو صحت مند رکھ سکے؟ دیکھیے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو سب سے ریموٹ گاؤں اسکولی کی مثال دیتا ہوں، شگر کا لاسٹ سمجھ لیں، لوگ کہتے ہیں نا سویلائزیشن کا آخری گاؤں ہے۔ وہاں پہ بے شک معاشی لحاظ سے وہ بہت سٹیبل نہیں ہے، لیکن وہاں جو ہیلتھ ورکر ہے اس کے پاس آئرن کی، فیرس سلفیٹ کی، کیلشیم کی، وائٹامن کی ٹیبلٹس فری اویلیبل ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ ماؤں کو بتاتی ہے کہ بچوں کی ویننگ جو ہے جب دودھ بند کر کے تو چائے سے نہ کریں، اس کے بجائے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس سے کریں۔ تو ہمارے ہاں نمکین چائے بہت پی جاتی ہے، اس سے بچے کی آئرن وغیرہ کی ایبزارپشن بہت کم ہوتی ہے، نہ صرف بچے کی بلکہ ماؤں کی بھی۔ اسی طرح ایک تھوڑا سا رورل کلچر ہے کہ وہ اچھا کھانا، گوشت کی بوٹی مرد کھائے گا، بچے تو پھر خواتین کے حصے میں، بچوں کے حصے میں۔ اب اس کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس میں سوچ میں تبدیلی، اور بے شک یہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا شعور، اب بہتر ہوا ہے ویسے، اور تھوڑے لوگ باشعور ہو جائیں کہ اچھی بوٹی پہلے خاتون خانہ کو دیں، جو بچے بھی پیدا کرتی ہے، ان کی پرورش بھی کرتی ہے، اور ہسبینڈ کا بھی خیال رکھتی ہے، زمینوں کو بھی دیکھتی ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایز اے ڈاکٹر، اور ساتھ ساتھ آپ نے ویلفیئر میں بھی کام کیا ہے، پبلک ہیلتھ میں بھی کام کیا ہے، آپ کی سمجھ بوجھ بھی بہت ہے، آپ کس طرح کا کردار، ظاہر ہے آپ پلے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں جس میں لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، جو ان کی رسم و رواج ہے، اس کو کس طرح سے ہم تبدیل کرنا شروع کریں؟ دیکھیں، ہمارے گاؤں، ایک گاؤں کو اگر آپ لے لیں تو آپ اس میں ظاہر ہے کوئی بھی امپیکٹ پیدا کرنا ہو تو ادھر کے بااثر اشخاص کی مدد لے سکتے ہیں، جیسے وہاں کا اسکول ٹیچر ہے، ڈاکٹر اگر ہے، امام مسجد ہے، ہیلتھ ورکر ہے، یا کوئی بزنس مین ادھر کا ہے، تو اسی طرح جو ہے نا ان کی مدد سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ واعظ و نصیحت کے علاوہ حفظان صحت کی بھی کوئی بات کریں، اور مردوں کو ہدایت کریں کہ اپنی خواتین کو عزت بھی دیں اور ان کا خوراک میں بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ یہ فیصلہ سازی کا اختیار، فیصلہ سازی کا، جی وہ اپنے گھر کے۔ اب مجھے آپ کی مدر کے ساتھ بھی کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، انہوں نے اسی کانسیپٹ پہ ایم سی ایچ سینٹرز، میرے خیال میں سکردو میں شاید پہلا باقاعدہ ایم سی ایچ سینٹر تھا، جب ایم سی ایچ سینٹر کا تصور نہیں تھا، اور تھوڑے سے مدر اور ریموٹ ایریاز میں بنائے، اور جیسے ابھی قائم ہیں تھورگو میں اور ایک دو جگہوں پہ۔ اس سے لوگوں میں پہلے تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کیا ہے، پھر لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر خواتین کے مسائل خواتین ماہرین ہی حل کر لیں تو کتنی اچھی بات ہے، اس سے وہ ان کا پردہ، ایتھکس اور ایک مذہبی ماحول ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، مسائل بھی حل ہوں۔ لیکن یہ تبدیلی میں آپ کو پتہ، تبدیلی کو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، جی، تو وہ معاشرے میں یہ تبدیلی کو پینیٹریٹ کرنے میں ٹائم لگا، اب لوگ سمجھنے لگے۔ جی، آپ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں بلتستان میں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ کتابیں پورے ملک میں بہت کم پڑھی جاتی ہیں۔ میں نے جب جس گھر میں آنکھ کھولی تو میرے دادا، میرے والد سب کے سرانوں پہ کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اور اسی وجہ سے ہم انسپائر ہو گئے، کتابوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ لیکن اب سرانوں پہ، چھوٹے لڑکوں کے سرانوں پہ بھی موبائل ہوتا ہے، پہلے کمپیوٹر ہوتا تھا، لیپ ٹاپ، اس کو کھولنے اور چلانے میں کچھ وقت لگتا تھا، دقت ہوتی تھی، بجلی کا مسئلہ ہوتا تھا۔ اب موبائل نے یہ سارے پرابلم ختم کر دیے ہیں، اب ہر موبائل ہر بچے کی ایکسس میں ہے، لیکن پرابلم اور پیدا ہو جی اس سے پرابلم پیدا ہوا، بک ریڈنگ بہت کم ہو گئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گی، وہ ہمارے ایک مرحوم بہت اچھے شاعر تھے حشمت کمال الہامی صاحب، ان کا شعر ہے کہ پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب، ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ تو ہم پتھر میں رہتے ضرور ہیں، لیکن سکردو میں پھر بھی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، یقین مانیں،
بہت لوگ پڑھتے ہیں. ابھی اسکردو جیسی جگہ پہ ایک بک ریڈنگ پروگرام ہر ہفتے کتابوں پہ ریویو ہوتا ہے. یہ نہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہو رہا ہے. حیرت کی بات ہے. اس طرح بے شمار علمی ادبی تنظیمیں قائم ہیں. ایک نام میں ضرور لوں گا, میر اسلم حسین سہر صاحب. وہ تمام علمی ادبی فنکشنز کے رحیل کارواں آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیں. تو پڑھی اب بھی کسی حد تک پڑھی جاتی ہیں. جی, پتھروں میں رہنے والے کتابیں بھی پڑھتے ہیں, جی جی, اس کے باوجود کہ وہ پتھروں میں رہ رہے جی ہیں جی, کتابیں ابھی بھی پڑھی پڑھی جا جاتی رہی ہیں. ہیں. جی یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور پھر یہ کتابوں کا جو سلسلہ ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے. ضرور. اگر ان لوگوں کو معلوم ہو بھی گیا کہ سلیم پاشا اپنے بھائی نجیب پاشا کی جگہ ہے تو بھی وہ ضرور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں پاشا, جواب دو, میرا بھائی کہاں ہے؟ جیسے ہی دشمن تک پہنچنے لگتے ہیں وہ کسی بھی طرح فرار ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں ملنے والے سب سے ذہین انسان سے بات کر رہے ہو تم. محسن پاشا. اس بڑے کھیل کا آغاز کرو جو سب کو رونق ڈالے گا. آپ کو محل چلنا ہوگا وزیر اعظم پاشا, سلطان معظم کا حکم ہے. ہمارے ہی سامنے کچھ کھیل کھیلے جا رہے ہیں. میں ہمیشہ تمہارے سامنے رہتا ہوں. بہت بہادر ہوں میں. ہمارے ذاتی مسائل ریاستی مسائل سے بڑھ کر نہیں ہے. میرا تم سے آخری مطالبہ ہے, تخت سے اتر جاؤ. محمود پاشا محل بھی نہیں آئے سلطان معظم. کہاں ہے محمود پاشا؟ ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر مظفر حسین انجم سے بات ہو رہی ہے. کتابیں لکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جسمانی تھکاوٹ اور ذہنی تھکاوٹ دونوں کتابیں پڑھنے سے آپ کی دور ہو جاتی ہیں. یہ کتابوں سے لگاؤ بچپن سے تھا؟ جی ہاں, وہ میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو حالانکہ ہم بہت پسماندہ اس وقت ہوتا تھا اسکردو, تو میرے دادا پڑھے لکھے تھے. اس وقت جب اسکردو میں مطلب 6ٹھی کلاس سے ABC پڑھائی جاتی تھی, آپ یقین کریں کہ میرے گھر میں الف بے کے ساتھ ہم نے ABC, اور اس وقت میں نے بابا بلیک شیپ جو ہے نا یاد کی تھی. ہمارے گھر میں ایسا پڑھائی کا. پھر میرے والد صاحب انہوں فوج میں تھے, وہ 2 جنگیں انہوں نے ماشاءاللہ 65 اور 71 کی لڑی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد سوشل ویلفیئر کا کام کیا. تو وہ بہت کتابیں, آپ یقین کریں کہ وہ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے BA پاس کیا ہے. تو وہ اتنے کمیٹڈ تھے. آپ سوچیں اوپن یونیورسٹی کے کتنے لمبے نوٹس بنانے پڑتے ہیں اور اسائنمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. انہی سے آپ تو متاثر ہوئے؟ جی انہی سے. پھر یہ مجھ سے میرے بچے, ہمارے گھر والے سب, اور یہ ابھی ہمارا جو فیملی ہے, ہماری فیملی میں بہت زیادہ کتابیں. اور ایک دور میں مشہور تھا کہ جی میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, ایک میڈیکل آفیسر ہے, اور ایک بیٹا جی دونوں ڈاکٹرز, اور بیٹا انجینئر ہے واپڈا میں, الیکٹریکل انجینئر ہے. تو یہ سارے پڑھنے, ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ 10th میں پڑھتا ہے. تو یہ سارے پڑھنے والے ہیں. لیکن آپ لکھنے والوں میں سے بھی ہیں. ہاں, میری ایک بڑی بیٹی کو بڑا شوق. پہنچے آپ؟ جی میں ایکچولی میں یہ کریڈٹ دوں گا, میں پرائمری اسکول میں تھا تو ہمارے ایک استاد, ہمارے اسکول میں ایک ریگولر بزم ادب کی محفل ہوتی تھی اسکردو میں, اور ہر ہفتے ہر جمعے کو جو ہے بزم ادب ہوتی تھی. کوئی تقریر, میں تو ڈیبیٹر تھا تو میں تقریر کرتا تھا. ایک دفعہ میرے استاد مولوی محمد علی صاحب بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہے, انہوں نے کہا بیٹا تم شعر لکھو. تو پہلا ٹوٹا پھوٹا شعر میں نے 6ٹھی 7ویں کلاس میں لکھا. آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑا پسند کیا. کہا چنانچہ اور شوق بڑھتا گیا. اس وقت ظاہر ہے نہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن تھا, ایک ریڈیو ہوتا تھا, اور باقی کتابوں کے علاوہ یا ہمارا گھومنا پھرنا. ریڈیو کا بھی آپ کو شوق بہت چھوٹی عمر میں ہوا؟ جی ریڈیو کا. جی اور آپ اناؤنسر بنے؟ نہیں, میں 9 کلاس میں تھا جب اسکردو میں چھوٹا سا ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا. تو میں نے سوچا کہ میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کہ ریڈیو اسٹیشن ہوتا کیسے ہے,
اور میں ایک دن اسکول سے آتے ہوئے راستے میں پڑھتا تھا, چلا گیا. وہ پروڈیوسر صاحب وزیر حمایت صاحب, نام ضرور لوں گا کہ وہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایک بہت ہی مشہور نام ہے. تو وہ پروڈیوسر تھے. میں نے کہا سر میں ادھر کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بچے یہاں تو کسی کی اردو ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ میری اردو دیکھ لیں ذرا. تو انہوں نے مجھ سے آڈیشن لیا, پسند کیا. پھر اس کے بعد وہ پروگراموں میں جگہ, مطلب مجھے ایک سرٹیفکیٹ بھی اس وقت ملا تھا, میرے پاس نہیں ہے, اولین صداکاروں میں سے. پھر میں نے بعد میں بہت سے پروگرام, اور جب میں ڈاکٹر بنا تو میں نے 1 سال پورا طب و صحت پہ کیا. علم و ادب FSC میں تھا تو اپنے پروفیسر کے ساتھ, میرے پروفیسر ادھر پنجاب کے تھے, پروفیسر ظفر عالم صاحب, وہ ریٹائرڈ وائس چانسلر ہیں ابھی لائیہ. تو وہ بزم ادب پروگرام ریڈیو سے کرتے تھے, میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. چنانچہ ریڈیو سے ایک مستقل وابستگی آف اینڈ آن. آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو, کیونکہ ریڈیو کی پہنچ شاید ٹیلی ویژن سے زیادہ ہے, تقریباً ہر گاؤں میں, تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ضرور ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم ذریعہ ہے جس سے ہم لوگوں تک پیغامات پہنچا سکیں, اپنی زندگیوں کو کس طرح سے بغیر وسائل کے بہتر کر سکیں؟ دیکھیں اسکردو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو اسٹیشن چھوٹا ہے. ہم جس محاذ پر ہیں وہ اسکردو کا محاذ صرف جغرافیائی محاذ نہیں ہے, نظریاتی محاذ بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اکراس دا بارڈر بلتی اور شناہ بولنے والے لوگ ہیں, اور ہمارا ریڈیو اسٹیشن اگر بہت زیادہ پاور کا ہو تو یہ اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے جتنی آپ کی وزارت خارجہ جو ہے نا کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اب یقین مانیں تو اسکردو میں نہ صرف ریڈیو اسٹیشن کو بہت وسیع اور بڑے رینج کا کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ اسکردو میں ٹیلی ویژن کا سینٹر کھولنے کی ضرورت ہے. میں حیران ہوں, آپ ہر جگہ, آپ پاکستان میں سینکڑوں چینل ابھی ٹیلی ویژن کے کھل گئے ہیں, تو ہمارے پاس ایک صرف بوسٹر ہے. وائی ناٹ اے ٹیلی ویژن سینٹر ان اسکردو اور سمجھتی ہوں کہ جی. آپ کا یہ یہاں آ کے یہ کہنا, یہ بات بہت آگے تک جائے گی انشاءاللہ. اس کو پہنچانا تو ہم نے ہے ہی. ڈاکٹر صاحب, جس ماحول میں, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ٹیمپریچر میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ گلیشیئرز اب شرنک ہو رہے ہیں, چھوٹے ہو رہے ہیں, پگھل رہے ہیں, اور ان کی جو رفتار ہے نیچے آنے کی پہاڑ سے وہ بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک زندہ چیز کے مانند ہیں. آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا اثرات ہیں عام لوگوں پر ان گلیشیئرز کا پگھلنے کا؟ اچھا, یہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ گلیشیئر ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ یہ میل فیمیل 2 قسم کے ہوتے ہیں, اور ان کی گرافٹنگ ہوتی ہے, جس طرح پودوں کی گرافٹنگ ہوتی ہے. گلیشیئر جیسے جس گاؤں میں میڈیکل آفیسر تھا کوادو میں, وہاں پانی کی قلت ہے, تو جب میں تھا اس دوران بھی انہوں نے گرافٹنگ کی کوشش کی. وہ میل گلیشیئر کہیں سے لے آئے, فیمیل لے آئے. تو کیسے اس کا ایک پروسیجر, یہ وہ ماہر لوگ کلر کی وجہ سے, کوئی وائٹ اور مسٹرڈ کلر کے اس میں فرق کرتے ہیں, تو یہ ان کا ویژن ہے, میں کہوں گا فوک وزڈم ہے, تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ وہاں کی ایک لوکل سوچ ہے یا یہ انٹرنیشنلی اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے؟ انٹرنیشنلی آپ جینیٹیکلی تو اپروو نہیں کر سکتے کہ یہ میل اینڈ فیمیل ہے, آئس ظاہر ہیں, لیکن یہ ہے کہ گرافٹنگ سے فائدہ کیا ہے؟ گرافٹنگ سے گلیشیئر, جی 2 مختلف ایکچولی گلیشیئر لاتے ہیں, اس کے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو وہ گلیشیئر پھر سردیوں میں اور اگنے لگتا ہے, بڑھنے لگتا ہے. جی, تو اس وقت جو ناکام ہو گئی تھی کوادو میں, اب گرافٹنگ شاید کامیاب ہو گئی. میں پہلی دفعہ بلتورو گلیشیئر پہ چڑھا ٹریکنگ کے لیے, K2 گیا تھا, تو مجھے اس وقت بتایا گیا کہ یہ کچھ اینچ بلتورو کم ہو گیا. اس وقت بلتورو گلیشیئر کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ اگر اتنے بڑے گلیشیئر میں سے کچھ اینچ کم ہو تو کیا فرق پڑے گا, کیونکہ میلوں لمبا ہے. جی میلوں لمبا ہے, اور جب ہم اس کو کراس کر کے کنکارڈیا پہنچے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا گلیشیئر ہے. تو میں نے کہا یہ بچگانہ بات ہے کہ کچھ اینچ کا, لیکن بعد میں جب اسکردو میں فلڈ آیا, ایک ہوتو گاؤں تقریباً آدھا دریا برد ہوا ہے, اور تب پتہ چلا کہ گلیشیئر کے میلٹ ہونے کا کیا امپیکٹ ہے. صرف گلیشیئر کا سائز کم نہیں ہوتا, آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں. اسی طرح سملرلی دیوسائی سے پہلے بہت پانی آتا تھا جس سے ہمارا ستپارہ جھیل بھر جاتا تھا, اب وہاں بھی گلیشیئر میلٹ ہو کے کم ہو گئے, اور چونکہ مزید آپ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پڑنی کم ہو گئی ہے, یہ ساری ماحولیاتی چینجز آئی ہیں. دیوسائی میں بھی چینجز آئی ہیں. اب وہ جو ریچ میں ہم سٹوڈنٹ تھے جاتے, یقین مانیں راستے میں ہمیں ریچ ملتے تھے, اور کئی دفعہ ہم نے خود ڈر کے راستہ بدل لیا, ریچ نے ہمیں کچھ نہیں کہا. مرماٹ تو سینکڑوں کی تعداد.
اب وہ مرمٹ آپ کو اکا دکا ملتے ہیں اور ریچھ تو آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس لیے کہ جانور کی حفاظت نہیں کی نہیں جا رہی ہے۔ نہیں اب حفاظت ہے، لیکن اتنے لوگ گئے ہیں کہ اب درندوں نے انسانوں سے خوف کھانا شروع کر دیا۔ جی تو وہ پیچھے ہٹتے جا ہاں رہے جی ہیں، جی اپنا جو ان کا قدرتی تو اب ماحول ان جو کی نیچرل ہیبیٹیٹ گاس ہے کم اس کو ہو چھوڑ گئی رہے ہے، ہیں۔ مچھلی ہنٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ مچھلی بیئرز کے لیے کم ہو گئی ہے، مرماٹس کا کھانا کم ہو گیا ہے، لوگ وہاں باز بھی پکڑتے ہیں، آپ کو شاید دیوسائی میں جی بڑا جی قیمتی بالکل۔ اور کروڑوں کا پہلے لوگوں نے بزنس کیا، اسمگلنگ وہاں سے ہوتی ہے، اسمگلنگ جی ہاں، کی ہے۔ بالکل۔ چنانچہ ہماری مداخلت، انسانی مداخلت اس نیچر کے لیے بڑا مضر ہے، اور اس میں دیوسائی میں ماحول میں بڑی، اب وہ گھاس جو گرو کر رہی ہے نا وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، ویسے بھی شارٹ لیو تھی، اب مزید کم ہو گئی ہے۔ وہاں جو پاسچرز میں جپسیز آتے ہیں یا دوسرے بکروال جی نہیں بکروال جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جب گھاس کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح لوکل لوگوں کے گھاس چرائی کے رائٹس تھے، جیسے سکردو کی ہیں چراگاہیں ہیں جو ٹاپ پہ، اور استور کی چراگاہیں ہیں جھیل کے پاس، وہ وہاں سے گھاس چرائی کے رائٹس ان کے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں اب گھاس چرائی نہیں ہوتی ہے، یعنی بہت کم گھاس ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ہم خود اپنا نقصان ایسا کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ قدرت کا جوڑ ہمارے ساتھ ہے، ہم ایک قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، اگر اسی کو ہم تباہ کر دیں گے تو ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ نیچر میں انٹروڈ کر رہے ہیں، اصل میں یہ سمجھے بغیر کہ ہم نیچر کے ساتھ ہوموجنائز ہو کر بھی یہ سب کر سکتے ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ یعنی ہمارا جوڑ قدرت کے ساتھ ہے، قدرت کا جوڑ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اختتام سے پہلے میں چاہوں گی کہ کیونکہ سفر آپ نے سکردو سے شروع کیا اور لاڑکانہ تک گئے، آپ نے ظاہر اپنی تعلیم جو طبی تعلیم ہے وہ باہر بھی حاصل کی، شاید اٹلی میں اور آئرلینڈ میں۔ میں واپس آپ کو جہاں سے ہم نے اس اپنی بات چیت کا آغاز کیا تھا، لاڑکانہ سے، وہاں کی ایک کہانی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، ہنس کے بارے میں۔ اچھا جی جی، میں وہ آپ سے سننا چاہوں گی۔ ایکچولی دریائے سندھ کی بے شمار کہانیاں ہیں، میں نے اپنی کتاب میں پورے 5 صوبوں اور گلگت بلتستان کی 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کی لو سٹوریز کو بھی جمع کیا جو دریا سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور سندھ کی جو ایک سوانس کی ہنسوں کا جو فقی فریاد ہے، میں اس کو ہنسوں کا مرثیہ کہوں گا، وہ کسی سندھی شاعر نے لکھا ہے اور سندھی گلوکار ہی نے، میں تو اس کا ترجمہ کر کے پڑھا تو بہت انسپائر ہوا۔ اس میں وہ کہتی ہیں، ہنسیں کہتی ہیں کہ اے عظیم سندھو، ہماری ڈہاریں آتی تھیں پہلے سائبیریا یا ادھر سے، لیکن اب ہمارے کالے تیتر نہیں رہے، اب ہمارے ہنس نہیں رہے، ہم 1 یا 2 شکار نہیں ہوتی، ہماری پوری ڈہاریں شکار ہوتی ہیں۔ اے سندھو، ہم تمہاری محبت میں یہاں تک آتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت گیت ہے جو سندھی زبان میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر اس کا ترجمہ کر کے اردو انگلش میں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ جو ہمارے مائگریٹری برڈز ہیں وہ ہمارے نسل مہمان ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں، بلکہ ہمارے لیے خوبصورتی لاتے ہیں، ماحول کو خوبصورت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اور بہت ماحولیاتی فائدوں، مینگروو فارسٹ میں یہ پناہ لیتے ہیں، سندھ کے ڈیلٹاؤں میں یہ پناہ لیتے ہیں، جہاں کھنجر لیک پر جی 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 جی، تو ان کی حفاظت کی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے اپنے سرحانوں پر اب موبائل فون رکھتے ہیں اور ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، میمز دیکھتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں اگر بنیں تو ہنسوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو، یہ ایک ذریعہ ہے نا؟ جی، ایک چھوٹی سی کہانی میں بھی بتانا چاہوں گی، سندھ دریا سے اس کا تعلق ہے اور پرندوں سے ہے، اور آپ نے باز کا ذکر کیا۔ ایک مرتبہ تھا، کیونکہ میں وائلڈ لائف کی بقا کے لیے میں تھوڑی بہت کوشش کر لیتی ہوں، ایک مرتبہ ایک کسٹمز آفیسر نے یہیں پنڈی میں 60 باز پکڑے جو اسمگل ہو کر جا رہے تھے۔ جب تک کہ کیس ان کا خارج ہوا یا جب تک ڈیسائیڈ ہوا، اس کا فیصلہ ہوا، تو آدھے تو مر چکے تھے، وہی قید میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ جو بچ گئے تھے ہم نے ان کو چھوڑنا تھا، ان کو آزاد کرنا تھا، اور مجھے یہ اعزاز ملا تھا کہ میں پنجاب کے ایک پہاڑی سلسلہ ہے کلر کہار، جی جی بہت مشہور، اس چوٹی پر جا کر جو ان کی سب سے، کیونکہ یہ ساری فیمیلز ہوتی ہیں، جو ہنٹرز ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے آنکھوں پر پردے چمڑے کے لگائے ہوتے ہیں، تو اس نے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد روشنی دیکھی جب اس کا وہ اتارے، اور
दस्ताना मुझे पहनाया गया और वो मेरे हाथ पर ऐसे बैठी और उसको मैंने ऐसे उछाला और वो इतनी ऊंची, इतनी तेज़ी से गई और फिर गायब हो गई। फिर मैंने पूछा जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के हमारे साथ थे, मैंने कहा कहाँ गई? कहते सिंध दरिया को उसने देख लिया और वो सिंध दरिया के साथ साथ जाएगी। उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज़ होती है, जी, वो और पानी की साइट, स्मेल। जी और जी, साइट, और साइट वो बॉर्डर पार करेगी जहाँ वो महफूज हो। मैं समझती हूँ कि हम अपने आप को अगर महफूज करना चाहते हैं बतौर कौम, तो हमें पहले अपने ग्लेशियर्स को भी महफूज करना है, अपने हंसों को, अपने मैं ऐड परिंदों करूँगा को, पूरे अपने पूरे रीछ, एनवायरनमेंट अपने को। जी, मारमट्स को, परिंदे हैं, वाइल्ड लाइफ सारे है। माहौलियात दीव को। साहिब में सिर्फ बियर और मरमड नहीं बल्कि वुल्फ हैं, जी जी और बिल्कुल हैं, आइबेक्स फॉक्स हैं, हैं, आइबेक्स जी, हैं, स्नो लेपर्ड्स मार्पोरे हैं, जी हाँ, हैं। जी, जी हाँ। तो इन सब को महफूज करने की ज़रूरत है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ जाने नहीं बचाते, आप हर चीज़ के लिए दिल में दर्द रखते हैं। मैं लास्ट में एक जुमला कहूँगा जी, मैडम ज़रूर। कि एक तो आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की, बल्कि मुझे मौका दिया कि मैं पूरे हमारे खूबसूरत तरीन गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन स्कर्दू की नुमाइंदगी करूँ और लोगों को पता चले कि पहाड़ी सिलसिलों के बीच में जो मोती हैं ना, वो एक्सप्लोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई उनको कुरेदता है, निकालता है। तो हमारे इलाके को विज़िट कीजिए, देखें, नेचर को भी देखें, फिर उसकी प्रोटेक्शन में भी हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया। आइंदा हम किन से मिलेंगे, किससे होगी मुलाकात, देखते रहें। तब तक महफूज रहें, शाद बाद रहें, खुश रहें। खुदा हाफिज़।